अस्सलाम वालेकुम। इनायतुल्लाह खान एक बार फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से हाजिर हैं। आज दो ज़रूरी मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले मौज़ू ये है कि नवाज़ शरीफ का जो जो पिटीशन था जिस पर लोगों ने दस्तखत करने थे, वो दस्तखत तो हो गए थे। जब तक मैंने पहले समझा दिया था कि जब 1 लाख से बढ़ जाए तो वो फिर उस पर पार्लियामेंट बहस करना उसका लाजिम बनता है। तो वो भी बहस शुरू उन्होंने कबूल कर लिया पार्लियामेंट ने, बरतानवी पार्लियामेंट ने। ये एक कप्तान की बड़ी कामयाबी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला है कप्तान के आदमी को, और वो जो एडहाक जज का मसला है सिंध हाई कोर्ट का, उसमें भी जो कामयाबी नज़र आई है। तो आज दोनों कामयाबियाँ हैं कप्तान के नाम पर। तो पहले शुरू करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में इन्होंने रिट पिटीशन दाखिल करना चाहा, और सुप्रीम कोर्ट में भी। ये जो आर्टिकल 206 सब आर्टिकल 2 है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी जज को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, ख्वाह वो एडहाक जज हो या वो इस तरह का जज हो या मुस्तकिल जज हो, अगर वो इनकार करे तो उसको बर्खास्त समझा जाएगा। ये है यानी आर्टिकल 206 सब आर्टिकल 2। अच्छा, इसके अलावा एक और आर्टिकल है 209 जो सुप्रीम जुडिशल के तवस्सुत से है, कि वो भी इसी तरह कि अगर कोई जज इस पे अमल नहीं करेगा, जैसे ये जो मसला बना हुआ है सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का, कि वो जाना नहीं चाहते ये शेख साहब उसमें सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जज के हिसाब से। तो उस आर्टिकल 209 में जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के साथ मुंसलिक है, उसमें ये कहा गया है कि अगर जो जज इससे इनकार करेगा तो उसको मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में शुमार किया जाएगा। तो वो इस तरह वो जज रह नहीं सकता, और इसके जितने मराहत है ये भी चले जाते हैं। इसमें ये बहुत बड़ा लंबा तफसील है, लेकिन सिर्फ आपको ये समझाना था कि ये जज जो नहीं जाना चाहता, इसकी पीछे मुहर्रिकात क्या है, इसकी वजूहात क्या है। अच्छा, अब इस पर एक और मसला खड़ा हो गया है कि ये जो सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है अहमद अली शेख, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जब एडहाक जज तयन किया गया, और वो तयन क्या था कि सदर पाकिस्तान इसकी नोटिफिकेशन करता है। सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया, और अहमद अली शेख जो चीफ जस्टिस सिंध है, उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफ उठाने से इनकार किया और अपने चैम्बर में मौजूद रहे। इस पर बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने कहा कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, हम रिट जुरिस्डिक्शन में जाएंगे, क्योंकि अगर एक जज एडहाक जज बनना नहीं चाहता तो उसको कैसे ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट भेजा जा सकता है। यानी इनका मसला ये है कि इनका जो पला है वो बारी रहे, या क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इसमें तो पार्टीबाजियाँ हैं। तो अब इधर एक तरफ एसोसिएशंस है, बार एसोसिएशन है और बार कौंसिल है, सब का आपस में इकट्ठ है कि हमने इस निज़ाम को अपने तरीके से चलाना है, न कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने चलाना है, न हाई कोर्ट की जजों ने चलाना है। हम जो कहेंगे, बार के अहदेदारान जो कहेंगे वही होगा। और बार के अहदेदारान कौन होते हैं? वो इन सियासी पार्टियों के साथ होते हैं, और फिर इनकी जो मंजूर करदा जज होंगे वो आएंगे हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो ये एक किस्म की पार्टी का जज होता है। अब ये सिलसिला टूटने जा रहा है, और ये कैसे टूटने जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारा जज है, इसको क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस गुलजार साहब, जो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस है, उन्होंने इनका रास्ता मुकम्मल तौर पर रोका हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को नज़र आया, जनाब मोहम्मद अली मज़हर साहब जो सिंध हाई कोर्ट से लाए गए 5वें नंबर पर थे, लेकिन यहाँ पर उसको जज लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत बड़ी अच्छी तैनाती हुई है, बहुत नेकनाम जज है। और इसी तरह एक और अभी आ रही है, उसका नाम है आयशा मलिक, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जज की हैसियत से हलफ उठाएगी सितंबर में।
تو اس پر بھی انہوں نے واویلا کرنا ہے اور بہت بڑا واویلا کرنا ہے ان بار ایسوسیشنز نے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ جج آنا چاہیے جو قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ کا ہو۔ یعنی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ ایک سیاسی جماعت کے رہنما یا سپریم کورٹ بار کونسل کے سربراہ ہو یا ایسوسیشن کے سربراہ ہو یا کسی پارٹی کا سربراہ ہو، تو ایسے یعنی ڈیل کرتا ہے فائز عیسیٰ۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے عدلیہ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اب جو تعیناتیاں ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں آپ کی عدلیہ بہت صاف و شفاف ہوگی، اور جب پاکستان کی عدلیہ صاف و شفاف ہوگی تو باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب جس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مقبول باقر صاحب، اور یہ اس کے ساتھ ایک وہ جو افریدی صاحب ہے، ایک اور جج ہے، یہ اس کے ساتھ کڑے ہیں فائز عیسیٰ کے ساتھ، یہ ایک پارٹی بن چکے ہیں۔ یہ انصاف کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کو جانا ہوگا۔ یہ لوگ جائیں گے، آپ کا ایک صاف اور شفاف عدلیہ آپ کے سامنے موجود ہوگا، اور وہ اس قسم کا ہوگا کہ دنیا اس کی مثالیں دیا کریں گے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس چیز کا، یہ ہو کے رہے گا۔ اور جب یہ ہو جائے گا، ابھی تھوڑا سا عرصہ ہے، جب کپتان آیا تھا تو اس وقت سب کے سب اس کے مخالف ججز بیٹھے تھے، لیکن اب اللہ کی فضل سے اب دیکھیں جو تعینات ہو رہے، یہ نہیں کہ وہ عمران خان کے جج ہے، یعنی کہ طریقے سے اور سلیقے سے اور ایماندار جو جج ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں عمران خان کو تو کسی جج کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پر کوئی حرف ہے نہیں، کوئی داغ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بے داغ جج چاہیے، پاکستان کے لیے چاہیے۔ تو یہاں صرف میں نے واضح کرنا تھا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان لوگوں کا۔ یہ کریں گے، اس طرح ہڑتالیں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ان ایسوسیشنز کو ٹھیک ہونا پڑے گا، ان بار کونسل کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ اب وہ جو رشید ایرویز بھی ہے، جو سپریم بار کونسل کا صدر رہ چکا ہے، اس نے جو بیان دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ سندھ کی چیف جسٹس کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ ناجائز ہوا ہے، اور ہم ریٹ پٹیشن کا ایک وہ شروع کر دیں گے، ایک بہت بڑا سلسلہ شروع کر دیں گے سپریم کورٹ میں، اور پھر کسی کو سمجھ نہیں آئے گا، اور لیکن ایسے نہیں ہوگا جناب۔ آپ ریٹائرڈ بار کونسل کے 1 سال کا صدر ہوتا ہے، آپ وہ رہ چکے ہیں، آپ کا ایک وکیل ہے، عام قسم کا جو وکیل ہوتا ہے آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ صرف پارٹی بازیاں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگ آگے آ جاتے ہیں، آپ کے نام ہو جاتے ہیں، آپ پھر بڑے بڑے فیسیں لیتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، پھر ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، عدلیہ کو، یعنی عدلیہ کو یرغمال بنانے کا مقصد ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اور یہ اگر اب اس وقت جو تعیناتیاں ہو رہی ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ انشاءاللہ یہ پلہ جو مخلص ججز ہیں پاکستان کے ساتھ، ایماندار ججز ہیں، ان کا پلہ بھاری ہوگا، جو 17 ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اور یہی چیز انشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس کو لاہور ہائی کورٹ کہا جاتا تھا، لاہور ہائی کورٹ کو جو جسٹس اشرف خان کیا نام تھا اس کا بھی جو چلا گیا، تو اس کی جگہ ابھی جو آئے ہیں بٹی صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ دنوں میں وہی ہائی کورٹ جو اس دو خاندانوں کو ریلیف دیا کرتا تھا، خاص کر شریف خاندان کے ہر ناجائز کام میں ریلیف ملتا تھا ان کو، اور لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے کیسوں میں ان کو ریلیف کیسے مل جاتا ہے۔ تو ابھی یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، اس نے پورا ہر ایک چیز بدلا دیا، اور وہ جو ججز انہوں نے ٹرانسفر کی تھی سابق چیف جسٹس نے، تو اس کو وہ ان کو دوبارہ واپس لایا جا رہا ہے، اور وہ ان مقام تک پہنچ گئے تھے کہ کہاں پر ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے، تو ان کو ننگا کیا جا رہا تھا۔ یہ جو دو خاندان ہیں اور ان کے اوپر بہت بڑا وار ہونے والا تھا، لیکن اس چیف جسٹس نے صرف شہباز شریف کے کیسوں کی وجہ سے اور اس کے بیٹی کی کیسوں کی وجہ سے حمزہ شہباز کے ان ججوں کو لاہور کی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے، ابھی 2 مہینے رہ گئے تھے کیس ختم ہونے میں، اور سارے گواہ بھی پیش ہو چکے تھے، اور ان میں شہباز شریف اور اس کے بیٹے نے مکمل طور پہ پھنس جانا تھا۔
لیکن وہ جو بینچ تھا انہوں نے کسی کو بہاولپور ٹرانسفر کیا، کسی کو کہیں اور، لیکن اب جو چیف جسٹس ہے اس نے واپس بلا لیا ہے، اور اب وہ جو گوداموں میں ان کے بڑے بڑے پلڑے پڑے ہوئے تھے کرپشن کے، وہ دوبارہ نکل آئیں گے اور یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان ٹھیک ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، میں عدلیہ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب نیب کا جو چیئرمین ہے اس کا ٹائم ٹینیور بھی پورے ہونے والا ہے، اور اب جو چیز آئے گا، جو امید ہے عوام کو کہ یعنی اب افواہیں ہو رہی ہے کہ شعیب صدر صاحب یعنی چیئرمین نیب ہوں گے، تو آپ خود سمجھ جائیے کہ اگر اس قسم کا شخص چیئرمین نیب ہوگا تو پھر نیب کیسے ٹھیک نہیں ہوگا یہ چیزیں۔ اور جب پاکستان میں عدلیہ، نیب اور بیوروکریسی کو ٹھیک کیا جائے، اور بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا پھر کس کا کام ہے؟ عدلیہ کا کام ہے، یعنی کو سب کو سیدھا کر دیا جائے گا، تو یہ پاکستان پھر کیسے اس موجودہ حالات میں جو پاکستان ہے پھر اس طرح کیسے رہے گا؟ یہ انشاءاللہ مختلف پاکستان آپ کو نظر آئے گا بہت جلد۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے سپریم کورٹ اور ہمارے ہائی کورٹ اور لوئر کورٹ یہ غلام ہوں گے دو خاندانوں کے، شریف خاندان کے اور زرداری خاندان کے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جیسے وہ افغانستان والے فرار ہوئے، اب اس نے بھی فرار ہونا ہے، نواز شریف نے، آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ کیسے فرار ہوگا۔ اس کا جو پٹیشن تھا وہ شایان علی جو چھوٹا لڑکا ہے جس نے اس پہ پٹیشن پہ 1 لاکھ لوگوں کے دستخط کرنے تھے، وہ پہنچ گیا برطانوی پارلیمنٹ۔ اب انہوں نے بھی اسی طرح ہی بھاگ جانا ہے، اس کی پورے خاندان نے بھاگ جانا ہے، یہ رہیں گے نہیں، اس ملک میں یہ نہیں رہیں گے اور نہ یہ کہیں بچ سکیں گے۔ ان کا جگہ یا تو یہ انڈیا جائیں گے یا پاکستان، تو انڈیا میں جائیں گے تو سیاسی موت کے مر گئے، اور پاکستان جائیں گے تو پھر جیلوں میں رہیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں نے ایک اور چیز بھی شروع کر دیا کہ اب ان کا جو نواسی کی شادی ہے جنید صفدر کی، اس پر لوگ ایک پیٹریاٹ پارٹی بنی ہے، طارق چودھری اس کا نام ہے، تو اس نے جو پارٹی بنائی ہے پیٹریاٹ، وہ اس دن مظاہرہ کرے گی اس حال کے سامنے کہ یہ جو حال ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی کا خرچ فی کس جو خرچ ہے جس مہمان کا، وہ پتہ نہیں یہ $1200 ہے یا $1100۔ ان ظالموں نے اس ملک کو کیسے لوٹا ہے، تو اس کے خلاف جو مظاہرہ ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ ان کے لیے لندن کی زمین، برطانیہ کی زمین ان پر تنگ ہو چکی ہے، یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں، عذاب میں آ چکے ہیں، انہوں نے بچنا نہیں ہے۔ میں جب بار بار کہتا ہوں کہ انہوں نے بچنا نہیں، کسی خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے ادارے کڑے ہوں گے، ہمارا ملک بھی کڑا ہوگا، اور اب جو کچھ ہوا ہے افغانستان میں، اور جس طرح وہ ان کے بھائی تھے، انہی کے اشرف غنی تھا یا وہ محب اللہ، وہ پتہ نہیں کیا، وہ سب کیسے بھاگے، یعنی اور ڈالر بھی ان کے ادھر ہی رہ گئے اور وہ بھاگ گئے، یعنی ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اسی طرح ان لوگوں کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ اقتدار میں آنا تو کجا، یہ کبھی پاکستان میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، خصوصاً نواز خاندان کا، یہ آپ میری بات یاد رکھیں، ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ جو خورشید رضوی نے بیان دیا ہے کہ ہم ان کو چین لینے نہیں دیں گے، یعنی کہ سپریم کورٹ کو وہ چین لینے نہیں دے گا، یعنی اتنے بڑا، یعنی یہ کیس علامہ انبار لگا دیں گے ریٹ پٹیشن کی۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ ان کا آپ ذرا ماضی دیکھیں، یہ نواز شریف خاندان کے ذاتی غلام ہے سب۔ اب جس ملک میں ایسے ہوتا ہے تو اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو انہوں نے جس جگہ پہنچایا تھا کہ وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، تو اس کپتان نے اس ملک کا وہ ڈیفالٹ ہونے سے کشتی اس نے سمندر سے باہر نکال دی ہے۔ اب پاکستان کسی اور طرف گامزن ہے، اور یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ حقیقتاً یہ جو ابھی اس وقت ہو رہا ہے، یعنی یہ کون کر رہا ہے؟ ابھی قاضی فائز عیسیٰ کو آپ دیکھ لیں، وہ ایک جج ہے، وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ، بار کونسل کے ساتھ، یعنی اس کا مقصد کیا ہوا؟ وہ جج ہے یا کوئی سیاسی لیڈر ہے؟ تو یار آپ کو اگر سیاسی لیڈر ہی بننا ہے تو یا تو آپ بار کونسل کے صدر بن جائے 1 سال کے لیے، تو وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، پھر جائے کسی اپنی پارٹی بنا لے۔ آپ تو جج نہیں ہیں بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس چیز کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پاکستان یعنی کہ پاکستان کی عدلیہ کو تباہ کرنے میں آپ کوئی کسر چھوڑیں گے بھی کہ نہیں؟ اور کیا پھر آپ چیف جسٹس پاکستان بنیں گے؟ آپ کی حرکات یہ ہوں گے، اور یہ چیف
آپ کا کیس کبھی ختم نہیں ہوگا. جو آپ کا کیس ہے اور آپ کی وائف کا جو کیس ہے وہ ختم ہونے کو نہیں ہے. میں وہ بات کرتا ہوں جو بالکل حقائق پر مبنی بات ہے. ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ بھائی وزیر اعظم گھر جائیں گے اتنے کیسوں میں اور آپ اس طرح چیف جسٹس بن کے رہیں گے پاکستان کے, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. نہیں, پاکستان تبدیل ہو گیا ہے اور مزید تبدیل ہونے والا ہے. اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ جو سپریم کورٹ میں ریٹ دائر ہوا ہے اور وہ بک داخل ہوئی ہیں سارے کہ 15 بک, وہ اس کا تاریخ میں نکلنے والا ہے. آپ کا کیس دوبارہ شروع ہوگا, آپ بچنے والے نہیں ہیں. آج ایک اور جو ہے شیخ سلمان نعیم, یہ ہے ایم پی ہے, آزاد کامیاب ہوئے تھے. شاہ محمود قریشی کو اس نے شکست دی تھی اور پھر یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. تو اس پر 2 شناختی کارڈ کا الزام لگا کر الیکشن کمیشن میں, تو اس کا کیس چلتا رہا 2.5 سال تک. کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے تو یہ تو چلے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن کی سٹوری تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کردار کیا ہے. تو آج وہ سپریم کورٹ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو مطلب بحال کر دیا گیا اس کی ممبرشپ. اب وہ سرخرو ہو گیا ہے اور کپتان کا ایک اور ایم پی مطلب بڑھ گیا ہے. تو الیکشن کمیشن کو سبکی اٹھانی پڑی ہے. اور اس طرح ایک اور جو کشمیر سے پی ٹی آئی کا بہت بڑا امیدوار جو کامیاب ہوا تھا اس پر, جس کا نام ہے تنویر الیاس, اس کو نااہل کرنے کی کوشش کی گئی تھی الیکشن کمیشن میں کہ اس نے نازیبا ویڈیوز جاری کی ہیں. تو اس کا کیس بھی چل رہا تھا, تو وہ بھی آج سرخرو ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اور دوسرا سپریم کورٹ سے یہ جو ایم پی ہے سلمان صاحب, یہ ادھر سے سرخرو ہوا ہے. تو آج کی جو آپ لوگوں نے سنا تو یہ سب کامیابیاں پاکستان کی ہیں اور عمران خان کی ہیں. تو آپ کو اس آدمی کو یہ لوگ اے ٹی ایم کہتے تھے کہ جہانگیر ترین چلا گیا تو ایک اور اے ٹی ایم عمران خان کے پاس آیا, ورنہ یہ وزیر اعظم بننے جا رہا تھا. لیکن صرف اس وجہ سے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اے ٹی ایم مشین ہے عمران خان کا تنویر الیاس, تو اس وجہ سے وزیر اعظم. لیکن وزیر اعظم جو آیا بہت اچھا آیا, ادھر یہ بھی اچھا آیا وہ بھی اچھا آیا. اور وہ جو سلطان محمود تھا, میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ صدر آزاد کشمیر بنے گا. الحمدللہ میری وہ جو پیشن گوئی آپ کے ساتھ ہوئی وہ بھی حقیقت ثابت ہوئی. تو بس آج اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اور عرض ہے کہ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کرے, زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری باتیں پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. والسلام.